हालिम असकलम निमरा अहमद। उसने हाथ उठाकर ज़रा सा लहराया, फीका सा मुस्कुराया और वो दोनों मियाँ बीवी पलट गए, दरवाज़ा खोला और अंदर चले गए, जबकि इनके पीछे कैमरों के फ्लैश धड़ाधड़ जलते बुझते रहे और बिला आखिर दरवाज़ा बंद हो गया। वो अभी तक चट्टान के ऊपर खड़ा था, जेबों में हाथ डाले, ज़ख्मी सा मुस्कुराते हुए। सफ़ेद शर्ट बार बार हवा से फड़फड़ाती और उड़ती। वो पॉपकॉर्न के टुकड़े उसने किसी तबर्रुक की तरह अपने पास संभाल रखे थे। 2 दाने इसके वॉलेट में होते थे। गुजरते माहो साल ने उनको सुखा दिया था, मगर वो मौजूद थे। दूर एक मले नौजवान किसी भूरे बालों वाली फॉरेनर लड़की के साथ साहिल पर चलता आ रहा था। वो दोनों बातों में मगन थे। यकायक लड़के की नज़र चट्टान पर खड़े फाते पर पड़ी तो उसका मुंह खुल गया। ये वान फाते हैं? यकीनी बेयकीनी से बोला तो लड़की ने माथे पर हाथ का छज्जा बनाकर उस जानिब देखा, फिर नाक सुकेड़ी। तुम लोग उस आदमी के लिए इतने पागल क्यों हो? क्या इसलिए कि वो वजीह और ख़ूबसूरत है? नौजवान ने ज़रा सा मुँह बनाकर उसे देखा। वो एक अच्छा और ईमानदार सियासतदान है। हमारे मुल्क में इस तरह के बहुत से सियासतदान होते हैं जो इतने ही नेचुरल और ईमानदार होते हैं। इस आदमी में ऐसा क्या है जो तुम लोग इससे इतनी मोहब्बत करते हो? मैं तुम्हें जज नहीं कर रही, सिर्फ पूछ रही हूँ। पहले इतनी मोहब्बत नहीं करते थे, ये अच्छा लगता था बस। लेकिन फिर वो बेताबी से दूर खड़े तन्हा आदमी को देखकर बताने लगा, फिर इसकी बेटी खो गई। कुछ कहते हैं वो सिर्फ खोई है, कुछ कहते हैं शायद वो मर गई हो लेकिन लाश ना मिली हो। मगर सारा मुल्क जानता था कि ये सूफिया रहमान और इसके वालिद ने करवाया है। उस वक्त मुल्क में वैसे ही इंतशार फैला था। अगर वान फाते चाहता तो हुकूमत गिराने के लिए सड़कों पर आता, लोगों को इकट्ठा करता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। डिवाइडेड फोर्स नहीं बना, उसने लोगों को इकट्ठा किया, खुद को मजलूम बनाकर नहीं पेश किया। वो सर्वाइवर बनकर सामने आया। उसने बेटी के नाम पर वोट नहीं मांगे। सियासतदान अपने ख़ानदान की अमवात या हादसों को कैश कराते हैं सारी दुनिया में, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुल्क को टूटने नहीं दिया। फिर कम्युनिस्ट पार्टी से मुज़ाकरात हो गए और मलेशिया में अमन हो गया। उस वक्त से लोग इसकी दिल से इज्जत करने लगे हैं। तो मुज़ाकरात के बाद उसने केस को फॉलो क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं होता हेलन। जब आप एक दफ़ा वक़ार का मुजाहरा करते हो तो फिर थूके को नहीं चाटते। जब मामले जाने दिया तो जाने दिया। बहरहाल उसी दिन के बाद वो बेहद मकबूल होता गया और फिर मोबाइल निकाल कर बेकरारी से बोला, आओ सेल्फी लेते हैं उनके साथ। लड़की मुस्कुरा दी और वो दोनों तेज़ी से इसकी तरफ बढ़े। लड़की के पास DSLR कैमरा था। वो बराबर फाते की तस्वीरें उतार रही थी। वो अब पलट गया था और तस्वीर पुष्ट की आ रही थी, मगर वो बनाती गई। सर अस्सलामु अलैकुम। पुरजोश सा नौजवान करीब आया और उसे पुकारा तो वो पलटा, फिर उसे देखकर मुस्कुराया और हाथ हिलाया। मैं करीम दुल कफली हूँ सर। अच्छा, क्या करते हो तुम करीम? सर मैं PhD डॉक्टर हूँ और ये मेरी दोस्त है हेलन जो कनाडा से आई है। वो जज्बात से गुलाबी पड़ता कह रहा था, क्या हम सेल्फी ले सकते हैं? श्योर। उसने सर को खम दिया और दोनों उसके दाएं बाएं खड़े हो गए। वान फाते ने हाथ सामने बांध लिए और स्क्रीन में देखकर मुस्कुराया। लड़का तस्वीर उतारता गया। फिर जब उसने कैमरा नीचे कर लिया तो फाते इसकी तरफ घूमा। तो तुम PhD डॉक्टर हो, किस चीज़ में? केमिस्ट्री में सर। खुशी से बताया। करीम, तुम्हें मालूम है हमारे मुल्क को इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? नौजवान ने पहले लड़की को देखा, फिर फाते को, फिर जहन में इसकी सारी तकारीर और इंटरव्यूज़ दोहराए और जल्दी जल्दी बताने लगा। धांधली के बगैर साफ शफाफ इंतखाबात की और करप्शन से पाक मजबूत इदारों की और हुक्मरानों के एहतसाब की। फाते एकदम खुल कर हंस दिया। करीम, महफूज अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं कह रहा था कि हमें इस वक्त तुम जैसे पढ़े लिखे नौजवानों की सियासत में ज़रूरत है। फिर इसका कंधा थपका
اور مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں لاجواب سے دم بخود سے اس کو جاتے دیکھتے رہے۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ توانا اور مضبوط آدمی اب ریت پر دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لڑکی نے نوجوان کو کہتے سنا تو سر کو جنبش دی۔ الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ ساحل پر چند سیاحوں نے اسے دیکھ لیا تھا اور اب وہ دوڑ دوڑ کر اس کے پاس آ رہے تھے۔ فاتح مسکرا کر تصاویر بنانے رک گیا تھا۔ دوپہر کا سورج اب ڈھل رہا تھا۔ بوکیت چائنا چینی پہاڑی ایک اونچی پہاڑی تھی جو سیاحوں کا مسکن تھی۔ یہاں صدیوں پہلے چینی شہزادی یان سوفو کا محل ہوا کرتا تھا اور ایک کنواں بھی جو اس کے لیے سن باؤ نے کھدوایا تھا۔ شہزادی یان سوفو چینی بادشاہ کی بیٹی تھی جسے اس کے باپ نے کنیزوں اور خادموں کے ساتھ ملاکا کے سلطان مرسل سے شادی کرنے بھیجا تھا۔ سلطان نے ان کے آتے ہی یہ پہاڑی اور اس کے محلات چینی لوگوں کے لیے مختص کر دیے تھے۔ شہزادی سلطان سے شادی کر کے ملکہ بن گئی، جبکہ اس کی کنیزیں اور باقی دستے نے مقامی لوگوں سے شادی کی اور یہیں آباد ہو گئے۔ وہ کنواں وانگ لی نے شہزادی کے لیے کھدوایا تھا۔ جب شہزادی سلطان سے شادی کے لیے آئی تو بادشاہ نے وانگ لی کو بطور خاص چین سے ملاکا شہزادی کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔ کنواں اب ایک سیاحتی مرکز تھا اور کہتے تھے جو اس میں ایک دفعہ سکہ اچھالتا ہے وہ دوبارہ ملاکا ضرور آتا ہے۔ تالیہ نے البتہ سکہ نہیں اچھالا تھا۔ وہ کنویں کے کنارے خاموش کھڑی تھی، گھٹنوں تک آتی فراک نما قمیض پر منی کوٹ پہن رکھا تھا۔ ارد گرد سیاح گھوم پھر کر تصاویر اتار رہے تھے اور دوسری متبرک اشیاء دیکھ رہے تھے۔ چے تالیہ، ایڈم کی آواز پر وہ پرسکون سا پلٹی۔ وہ سادہ سا ملے لڑکا سامنے کھڑا تھا، عام سی پینٹ شرٹ پہنے، چہرے پر سفر کی تھکان، آنکھوں میں سنجیدگی۔ تالیہ سے عمر میں 4-5 سال چھوٹا ہی ہوگا۔ اسے اس پر غصہ نہیں آیا، بس کاندھے اچکا کر بولی، کیا چاہتے ہو؟ میرے پاس سکہ ہے، آپ کے پاس دوسرا ٹکڑا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ تم مجھے سکہ دے دو، میں سرکار سے تمہیں بونس دلوا دوں گی۔ یعنی آپ رائل ملائیشیا پولیس کی افسر تاشا ہیں؟ اس نے شک و شبہ سے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑیں۔ ہاں ایڈم، اور وان فاتح کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مجھے اس خزانے کو بھی ڈھونڈنا ہے جس کی وجہ سے لوگ فاتح کے پیچھے پڑتے ہیں۔ وہ پر اعتماد تھی، لہجہ بھی نرم تھا۔ ایڈم کا یقین ڈاواں ڈول ہونے لگا۔ اور خزانہ کہاں جائے گا؟ سرکار کی امانت ہے تو ظاہر ہے سرکار کے پاس جائے گا، مگر خزانہ ڈھونڈنے پہ ہمیں انعام میں معاوضہ ملے گا۔ تو مزید کوئی آفیسر کیوں نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ تالیہ کے ماتھے پر سلوٹ پڑے۔ وہ 2 قدم قریب آئی اور آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اول تو مجھے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں، اور دوم مجھے کسی دوسرے پر اعتبار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی افسر لالچ میں میری جان لے کر خزانے کے ساتھ فرار ہو سکتا ہے، اور آپ خود بھی تو یہ کام کر سکتی ہیں۔ اگر کر سکتی ہوتی تو اتنا بڑا کیس مجھے میرے سینئر دیتے؟ وہ ترکی بترکی جواب دے رہی تھی۔ ایڈم چپ ہو گیا۔ دونوں کنویں کے پاس آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کے درمیان آسمان پر سورج ڈھلتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں سکہ دے دوں گا، مگر آپ مجھے خزانے کی جگہ پر ساتھ لے جائیں گی۔ ہم دونوں خزانہ ایک ساتھ ڈھونڈیں گے اور پھر سرکار کے حوالے کریں گے۔ وہ سوچ کر بولا، ساتھ ہی تھوک بھی نگلا۔ اندر کہیں وہ اس لڑکی کے روب میں بھی تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سب کچھ کر لوں گی، بس تم مجھے سکہ دے دو۔ چے تالیہ، اگر آپ چاہتی ہیں میں آپ پر اعتبار کروں تو آپ کو بھی مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا۔ مجھے تم پر اعتبار ہے ایڈم، تالیہ نے نرم لہجہ کیا۔ اسے احتیاط سے کام لینا تھا۔ مجھے کیسے معلوم ہوا کہ آپ سکہ لے کر فرار نہیں ہو جائیں گی؟ میں کیا کروں جو تم میرا اعتبار کرو؟ آپ چابی کا دوسرا حصہ مجھے دے دیں۔ تالیہ کا مانو سر ہی گھوم گیا۔ کیا مطلب؟ کیوں دے دوں؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کچھ دیر ان دونوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ دیکھ لوں کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے پر اعتبار ہے یا نہیں، اور تم یہ چابی لے کر بھاگ جاؤ۔ چے تالیہ،
میں سچا انسان ہوں، دھوکہ نہیں دوں گا آپ کو۔ اگر آپ مجھے چابی نہیں دے سکتی تو میں کیسے یقین کروں کہ خزانے کا انعام مجھے دیں گی؟ اس بات پر وہ چپ ہو گئی۔ میں ابھی اس سکے کے ساتھ تھانے جا رہا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے چابی کا دوسرا حصہ تھما دیں تو میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ کی اگلی کال کا انتظار کروں گا۔ ہم اکٹھے خزانہ ڈھونڈنے جائیں گے۔ اگر تم کسی تھانے گئے تو میرا پروجیکٹ فیل ہو جائے گا، بہت سے لوگ انوالوڈ ہو جائیں گے، اوپر والے مجھ سے خفا ہوں گے۔ جاب کے بھی کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں ایڈم۔ وہ چڑ گئی۔ کیا چیز تھا یہ لڑکا؟ اسے گھمائے جا رہا تھا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ چابی آپ نے مجھے دے دی تھی، مگر میرا اعتبار کمانے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا، ورنہ سکہ میں نہیں دوں گا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ سکہ چرا نہیں سکتی تھی، زبردستی چھین بھی نہیں سکتی تھی۔ ایڈم کو وہ سکہ اپنی رضامندی کے ساتھ تالیہ کو دینا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ ایڈم کو نہیں معلوم۔ خزانہ فاتح کے گھر میں ہے اور اس کا خواب، اس کے مطابق وہ دونوں اکٹھا خزانہ ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی اسے اب اپنے خواب کے آگے ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ اسے ایڈم کے ساتھ خزانہ شیئر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں خزانے کی جگہ پہنچ کر تمہیں بلا لوں گی، تب تک تم اس چابی کو رکھ سکتے ہو۔ اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور سنہری زنجیر میں پروئی ڈلی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم اس کو لے کر بھاگے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ میں دھوکے باز نہیں ہوں، امانت لوٹا دوں گا۔ اس نے زنجیر تھام لی۔ تالیہ کا دل ڈوب کر ابھرا، مگر اسے رسک لینا تھا۔ مگر یاد رکھنا، تم دونوں حصوں کو آپس میں نہیں جوڑو گے۔ یہ کام میں خود کروں گی، سنا تم نے ایڈم؟ تم چابی کو نہیں جوڑو گے۔ تنبیہ کرتے ہوئے اس نے بریسلیٹ چھوڑ دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے نہیں جوڑوں گا۔ اس نے احتیاط سے اسے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ تم مجھے جھوٹا کہتے ہو نا ایڈم؟ چلو آج میں تمہاری سچی زبان پر بھروسہ کر کے دیکھتی ہوں۔ رات کو میں تمہیں جہاں بلاؤں وہاں آ جانا۔ ایڈم نے سر کو خم دیا۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو وہ بول اٹھا، آپ یان سوفو کے کنویں میں کوئی سکہ نہیں اچھالیں گی؟ کہتے ہیں اگر دوبارہ ملاقہ آنا ہے تو سکہ اچھالنا ہوگا۔ وہ رکے بغیر بے گانگی سے بولی، میں دوبارہ ملاقہ آنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ کیس ختم ہو تو میں ریٹائر ہو جاؤں گی، دور کسی جزیرے پر گھر بناؤں گی بس۔ اور اس کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ کار میں واپس بیٹھتے ہی اس نے موبائل نکالا اور اسکرین پر چند بٹن دبائے۔ ایڈم کی جیب میں جو ننھا سا GPS ٹریسر اس نے ڈالا تھا وہ آن ہو گیا تھا۔ وہ جہاں بھی جائے گا تالیہ کو معلوم ہوتا رہے گا۔ وہ کسی تھانے یا کسی مشتبہ ایڈریس پر جائے گا تو وہ جان جائے گی۔ اس سے زیادہ کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ جو چابی اتنے برس بعد بھی گھوم پھر کر اس کے پاس آ گئی تھی، ایڈم اس کو اس سے نہیں چھین سکتا تھا۔ سوچوں میں گم اس نے کار اسٹارٹ کی۔ اس کا بیک پیک فرنٹ سیٹ پر خاموش رکھا تھا۔ اندر کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، تالیہ نے رکھی ہی نہیں تھی۔ شام ڈھل گئی اور ملاقہ پر رات اتر آئی۔ سن باؤ کے گھر والی گلی میں رات کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ بتیاں جگمگانے لگیں اور گاہکوں کا رش ریستورانوں کے برآمدے میں بڑھتا گیا۔ ایسے میں سڑک کے کنارے ایک کیفے کے باہر تالیہ مراد اخبار چہرے کے سامنے پھیلائے بیٹھی تھی۔ بیک پیک ساتھ رکھا تھا اور بار بار اخبار کا کونا موڑ کر سن باؤ کے گھر کو دیکھتی تھی۔ گھر کا دروازہ بند تھا۔ باہر فاتح کی کار کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی واپس آیا تھا اور تالیہ کو امید تھی کہ اب وہ کوالالمپور جانے کے لیے نکل جائے گا۔ صبح پارلیمان کا اجلاس تھا اور فاتح کو لازمی وہاں پہنچنا ہوگا۔ بالآخر دروازہ کھلا اور وان فاتح سفری بیگ سمیت باہر آتا دکھائی دیا۔ اسی سفید شرٹ کے آستین کونیوں تک چڑھائے وہ عجلت میں لگ رہا تھا۔ پھر اس کی کار زن سے تالیہ کے ساتھ سے گزر گئی اور اس نے سکون کی سانس خارج کی۔ اب سے تھوڑی دیر مزید انتظار کرنا تھا جب گلی میں رش ختم ہونے لگے اور وہ اندر جا سکے۔ آج واردات کی رات تھی۔ راستہ صاف تھا۔ اس نے اخبار نیچے کیا اور ویٹر کو آرڈر لکھوانے لگی، ہاٹ چاکلیٹ۔
وان فاتح ڈرائیو کرتے ہوئے چند گلیاں آگے آیا تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے فون اٹھا کر دیکھا۔ ایڈم کا نمبر جل بجھ رہا تھا۔ جانے کس وقت ایڈم نے اپنا نمبر اس کے فون میں فیڈ کیا تھا۔ اب وہ ملازم نہیں رہا تھا تو یقیناً اگلی نوکری کی بات کرنا چاہتا ہوگا۔ اس سے نہیں ہوتے تھے یہ کام۔ بیزاری سے اس نے فون پرے ڈال دیا۔ وہ دوبارہ بجنے لگا۔ اب کہ اس نے برہمی سے موبائل اٹھایا تو دیکھا اس کا پیغام آیا تھا۔ فاتح نے کار کی رفتار سست کی اور پیغام کھولا۔ سر، میں ملاقہ میں ہوں، آپ کے گھر کے قریب۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے چیتالیہ کے بارے میں۔ پلیز مجھ سے مل لیں۔ فاتح کی آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ کال دوبارہ آنے لگی تو اس نے فون اٹھا لیا۔ ہاں ایڈم، بولو۔ سر، میں جوانکڑا اسٹریٹ پر ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ وہ بے قراری سے بولا۔ ایڈم، مجھے لمبا سفر کرنا ہے۔ سر، آپ مجھے اتنا تو جانتے ہیں نا کہ اس بات پہ یقین کر سکیں کہ میں آپ کے کسی بیکار کام کے لیے نہیں روکوں گا۔ وہ جلدی جلدی کہہ رہا تھا۔ فاتح نے گھڑی دیکھی۔ میں جونکڑا اسٹریٹ کے کارنر تک آ رہا ہوں۔ میرے پہنچنے تک اگر تم پہنچ جاؤ تو ٹھیک، ورنہ میں آگے نکل جاؤں گا۔ میں ابھی آیا۔ شاید وہ فوراً بھاگ پڑا تھا۔ فاتح نے رفتار سست کی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ 10 بجنے والے تھے۔ واپس سن باؤ کے گھر والی گلی میں آؤ تو تالیہ کا ہاٹ چاکلیٹ کا گلاس انچھوا رکھا تھا اور چوکنی نظریں سرخ گھر کے دروازے پر جمی تھیں۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چوک پر فاتح نے کار ایک طرف روکی، پھر اے سی فل کھول دیا اور گھڑی دیکھی۔ وہ چند منٹ ایڈم کی بات سننے رک سکتا تھا، خیر ہے، مگر 2 منٹ بھی نہیں گزرے جب فرنٹ ڈور پر دستک ہوئی۔ پھر ایڈم تیزی سے اندر بیٹھا۔ سر، میں جانتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے سانس لو ایڈم، اس نے آرام سے کہا تو ایڈم رکا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ خود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ پھر وقت ضائع کیے بغیر وہ بولنے لگا۔ سر، کیا آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ ایڈم نے جیب سے دونوں چیزیں نکال کر اس کے سامنے رکھیں۔ فاتح نے چونک کر دیکھا۔ ایک اسرا کا بریسلٹ تھا اور دوسرا سکہ۔ اس نے بھویں اچنبھے سے اکٹھی کی۔ یہ کیا ہے؟ سر، یہ مجھے چیتالیہ نے دیا ہے۔ فاتح کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے بریسلٹ اٹھایا اور الٹا پلٹا کر دیکھا۔ یہ اسرا کا ہے۔ سر، یہ اور سکہ ملا کر چابی بن جاتے ہیں۔ یہ چابی۔ وہ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ فاتح نے سکہ اٹھایا اور اس کو ٹیڑھا کیا۔ سوراخ نظر آیا تو اس نے ڈلی کو اندر ڈال دیا۔ ہلکے سے کلک کی آواز آئی۔ چابی مکمل ہو گئی۔ ایک لمحے کو وہ تیز چمکی اور پھر ٹھنڈی پڑ گئی۔ وہ لمحہ امر ہو گیا۔ نہیں سر، یہ جوڑنی نہیں تھی۔ ایڈم فکر مند ہوا۔ چیتالیہ نے منع کیا تھا۔ مجھے مت بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے یہ بتاؤ یہ اس لڑکی کے پاس کیسے آیا؟ وہ بھویں بیچے اس چابی کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس پر ہندسے ابھر رہے تھے۔ 1437۔ آپ چیتالیہ کو تاشا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ان کا اصل نام ہے؟ کیا وہ کوئی پولیس آفیسر ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں۔ وہ چونکا۔ وہ ایک زمانے میں تھیٹر کی کوئی ایکٹریس ہوا کرتی تھی اور اس نام کا ایک کردار کرتی نظر آتی تھی۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ تو وہ واقعی پولیس آفیسر نہیں ہیں؟ فاتح نے بھویں بھینچے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مجھے شروع سے بتاؤ، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ کار سڑک کنارے کھڑی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف ترچھے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایڈم نے تھوک نکل کر گلا تر کیا اور بولنا شروع کیا۔ گلی میں رش اب مان پڑ گیا تھا۔ دکانیں ابھی تک کھلی تھیں مگر گہما گہمی کم ہو چکی تھی۔ تالیہ اپنا ہاٹ چاکلیٹ انچھوا چھوڑ کر اب سن باؤ کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازے پر تالا تھا۔ اس نے اس میں لاک پن گھسائی اور چند لمحے میں تالا کھل گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سڑک پر کوئی بھی اس طرف متوجہ نہیں تھا اور جتنے اعتماد سے وہ دروازہ کھول رہی تھی اسے کسی نے دیکھ کر بھی گھر کی مالکن پر ہی محمول کیا ہوگا۔ اندر گھر سنسان اور اندھیر تھا۔ اس نے پینسل ٹارچ آن کی اور روشنی اطراف میں ڈالتی آگے بڑھنے لگی۔ کنواں کونے میں خاموش پڑا تھا۔ وہ تیزی سے اس تک آئی اور اس کے دہانے
سینے کے بل الٹی لیٹی اور کنویں کی دیوار کو اندر سے چھوا۔ وہاں دیوار میں کھدے ننھے ننھے سے زینے تھے جن کی مدد سے نیچے اترا جا سکتا تھا۔ اس نے اسرا کی ویب سائٹ پر پڑھا تھا کہ سن باؤ کے کنویں میں قدیم لاک سسٹم تھا۔ ان زینوں کی مدد سے جب اس کو کھولا گیا تو اندر چند پرانے سکے اور سن باؤ کے استعمال کی چیزیں ملیں، جن سے معلوم ہوا کہ یہ گھر سن باؤ کا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ ان ننھے ننھے سوراخوں میں کچھ اور بھی ہوگا۔ سینے کے بل لیٹی وہ کنویں کے اندر جھکی، چوٹی الٹی ہو کر نیچے لٹکنے لگی۔ وہ 3 سوراخ تھے، اتنے بڑے جتنی ایک اینٹ ہوتی ہے، گویا اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی گئی تھی۔ اس نے پہلے سوراخ میں ہاتھ ڈالا، وہ خالی تھا۔ وہ اٹھی اور کنویں کی منڈیر پکڑ کر نیچے اتری۔ احتیاط سے پہلے سوراخ میں ہاتھ رکھے اب وہ کنویں کے اندر لٹکی نظر آ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے دوسرا سوراخ ٹٹولا، وہ بھی اندر سے خالی تھا۔ اسے پسینہ آنے لگا، پیر کو دیوار کے ایک ابھرے پتھر پر جمایا اور مزید نیچے اتری۔ اب تیسرا سوراخ اس کے سامنے تھا۔ تالیہ نے دھڑکتے دل سے اس میں ہاتھ ڈالا۔ یہ سوراخ زیادہ اندر تک گہرا تھا۔ آس پاس بے تحاشا کائی جمی تھی۔ اندر کوئی پتھر سا پڑا تھا جو مٹی میں جمع ہوا تھا۔ وہ زور سے اسے کھینچنے لگی، مگر وہ نکل نہیں رہا تھا۔ چند فٹ نیچے کنویں کا پانی جمع تھا۔ عجیب حبس زدہ ماحول تھا۔ اسے پسینے آنے لگے، پھر پیر سے بندھا خنجر نکالا اور اندر سوراخ میں مارنے لگی، یہاں تک کہ پتھر علیحدہ ہو گیا۔ اس نے پتھر باہر نکالا اور دیوار کی اینٹوں کو پکڑے واپس اوپر چڑھائی۔ باہر آ کر اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ صحن اندھیرے میں ڈوبا تھا سوائے ٹارچ کی روشنی کے۔ تالیہ نے روشنی پتھر پر مرکوز کی جس پر کائی جمی تھی اور اسے صاف کرنے لگی۔ بدقت پتھر کی سطح واضح ہوئی۔ اس پر قدیم جاوی رسم الخط میں ایک عبارت کدہ تھی۔ کائی نے عبارت میں سبز رنگ بھر دیا تھا، تکن ملایو پلانگ دی دنیا، ملے قوم کبھی بھی دنیا سے غائب نہیں ہوگی۔ یہ ہانگ توا کا مشہور قول تھا جس کو یاد کرتے کرتے ملے بچے بڑے ہوتے تھے۔ تکن ملایو پلانگ دی دنیا، اس نے سوچتے ہوئے الفاظ دہرائے، پھر آنکھیں بند کیں۔ یہ کوئی نشانی تھی، کوئی پہیلی؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ملے نسل کبھی بھی دنیا کے چہرے سے غائب نہیں ہوگی۔ ملے نسل کبھی بھی غائب نہیں ہوگی۔ ملے نسل کبھی بھی مٹے گی نہیں، غائب نہیں ہوگی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، الفاظ دوبارہ دیکھے، مگر اب وہ ان کو نہیں پڑھ رہی تھی۔ وہ اس انداز کو دیکھ رہی تھی جس میں وہ لکھے تھے، تیر کی صورت، آخر میں چھوٹے ہو جاتے۔ جس پوزیشن میں پتھر پڑا تھا اس لحاظ سے وہ نیچے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ تالیہ مسکرائی، نیچے کنویں میں جھانکا جہاں پانی کسی بھرے ہوئے گول تھال کی صورت نظر آ رہا تھا۔ وہ پتھر کنویں کے اوپر لائی اور اسے گرا دیا۔ پتھر نے پانی میں ڈبکی کھائی اور لمحے بھر کو سکوت چھا گیا۔ وہ سر جھکائے دیکھتی رہی۔ فلیش لائٹ پانی پر تان رکھی تھی۔ دھیرے دھیرے پانی سمٹتا گیا، گھٹتا گیا، جیسے سوکھ رہا ہو، یہاں تک کہ اس کی سطح نیچے ہوتی گئی۔ کائی زدہ دیواریں برہنہ ہونے لگیں۔ وہ نیچے جاتا گیا اور بلا آخر وہ غائب ہو گیا۔ غائب، یہ نشانی تھی۔ وہ کنویں میں جھانک رہی تھی کہ صحن کے دوسرے کونے میں گڑگڑاہٹ ہوئی۔ وہ چونک کر گھومی، مخالف طرف مجسمے کے ساتھ۔ زمین میں کچھ ابھرا تھا۔ وہ تیزی سے اس طرف آئی۔ وہ لکڑی کا ایک ٹریپ ڈور تھا جسے فرش میں لگا ڈھکن ہو۔ اسے اچھی طرح یاد تھا یہ پہلے یہاں نہیں تھا، مگر وہ کائی زدہ ڈھکن یوں نظر آ رہا تھا گویا صدیوں سے یہیں موجود ہو۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ خزانہ کنویں کے نیچے نہیں تھا، خزانہ اس کے نیچے تھا۔ اس نے ڈھکن اٹھایا، وہ آرام سے اٹھ گیا۔ تالیہ نے روشنی نیچے پھینکی، وہاں زینے تھے جو نیچے گم ہو رہے تھے۔ آخر میں مدھم سا ایک دروازہ تھا۔ اسے دروازے کی چابی چاہیے تھی۔ اف ایڈم کہاں ہو تم؟ اس نے فون ملایا اور اس کی آواز سنتے ہی بولی، میں جوانکرا اسٹریٹ پر ہوں۔ کیا آپ کو خزانہ مل گیا؟ ہاں، تم سن باؤ کے گھر آؤ۔ آپ سن باؤ کے گھر ہیں؟ وان فاتح کے گھر؟ ہاں، ڈونٹ وری، وہ چلے گئے ہیں۔ تم جلدی آؤ،
دروازہ کھلا ہے اور سنو۔ آخر میں قدرے غرائی، اگر تم نے کسی بھی قسم کی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں دنیا کے آخری کونے تک تمہارا پیچھا کروں گی ایڈم۔ میں آ رہا ہوں، وہ آہستہ سے بولا۔ تالیہ نے بیک پیک کندھوں پر ڈالا اور زینیں اترنے لگی۔ ٹارچ کی روشنی اپنے آگے پھینکتی جا رہی تھی۔ سنہری چوٹی بنائے، منی کوٹ اور لمبی قمیض پہنے لڑکی بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ سیڑھیاں ایک دروازے پہ جا کر ختم ہو گئیں۔ وہ لکڑی کا قدیم دروازہ تھا، اس پر عجیب و غریب سے ہندسے لگے تھے۔ یہی تھا خزانے کا راستہ، یہی تھا اس کا وہ آخری موقع، وہ آخری واردات جس کی وہ کب سے منتظر تھی۔ جزیرے کے اوپر وہ اونچا محل، وہ پرسکون زندگی، ان سب خوابوں کی تکمیل کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے ایڈم کو چابی دے کر خطرہ مول لیا ہے، مگر اس کے خواب سچے ہوتے ہیں ہمیشہ۔ ان کے مطابق ایڈم اور وہ اس کھوج میں اکٹھے تھے۔ وہ اس کو بھی حصہ دے گی، 10%، بس یہی بہت ہے۔ اب وہ دروازے کے ساتھ کھڑی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ موبائل اسکرین کے مطابق ایڈم کا ٹریسر جوانکر اسٹریٹ سے چل پڑا تھا اور اب وہ قریب ہی تھا۔ ایڈم نے دھوکہ نہیں دیا، گڈ۔ وہ پرجوش سی دروازے کی سطح پر ہاتھ پھیرنے لگی، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اندر کیا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، اس سے بھی کوئی زیادہ بیش قیمت ہو سکتا ہے، جیسے نوادرات، قدیم آرٹ، سکے، برتن، زیورات، مجسمے۔ کروڑوں کے بکتے تھے یہ سب۔ اگر یہ خزانہ سن بہو کے دور کا تھا تو یعنی 15ویں صدی کے وسط کا، تو تقریباً 600 سال قدیم تھا۔ بلیک مارکیٹ میں وہ باری باری سب کو فروخت کر دے گی اور تمام رقم آف شور منتقل کر کے وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ ڈن۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور ایڈم کی آواز آئی، چے تالیہ۔ نیچے آ جاؤ ایڈم، اس نے دروازے پر لکھے ہندسے پڑھتے ہوئے پکارا۔ یہ آپ نے کھودا ہے؟ ایڈم نے سیڑھیوں کے اوپر سے جھانکا تو اس نے گردن اٹھائی۔ باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے چابی دو۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ اوپر کھڑے ایڈم کے چہرے پر ہیجان سا ابھرا۔ چابی جوڑ دی گئی ہے، دونوں ٹکڑے جڑ گئے ہیں۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں غصہ در آیا۔ واٹ؟ تم اسٹوپڈ، میں نے منع کیا تھا نا تمہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس کو جوڑو؟ اس کی نہیں، میری ہمت ہوئی ہے۔ ایڈم کے پیچھے سے کوئی نکل کر سامنے آیا۔ تالیہ بنت مراد پتھر ہو گئی۔ وہ فاتح تھا۔ اس کا سانس رک گیا، بے اختیار وہ دروازے کی طرف سمٹی، مگر اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتا زینے اترنے لگا۔ تالیہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے فاتح کے پیچھے آتے ایڈم کو دیکھا، جس کے چہرے پر افسوس تھا۔ آپ نے مجھ سے سچ نہیں بولا تو میں نے باس سے سچ بول دیا۔ وان فاتح اس کے عین سامنے آن رکا۔ سلگتی سخت نظریں اس پر جمی تھیں۔ تالیہ کی کمر دروازے سے لگی تھی۔ بدقت تھوک نگلا، توانکو، تم میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ اور اس نے بات بنانے کی کوشش کی، مگر رنگت اڑی ہوئی تھی۔ یہ سب بہت ہی غیر متوقع تھا۔ تم کوئی پولیس آفیسر نہیں ہو، میں بتاتا ہوں تم کیا ہو۔ وہ اس کے قریب رکا اور چبا چبا کر بولا، لالچی، جھوٹی اور چور، یہ ہو تم۔ الفاظ تھے یا کیا؟ تالیہ نے لب کھینچ لیے، چند گہرے سانس لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سب خاموش رہے۔ پھر اس لڑکی کی پیشانی پر غصے سے سلوٹیں پڑنے لگیں۔ افسوس اور طیش سے اس نے فاتح کے عقب میں زینے پر کھڑے ایڈم کو دیکھا۔ وہ عثمان، وہ اس دن تمہیں ٹریپ کر رہا تھا، مگر میں نے تمہیں بچایا۔ میں نے ہر موقع پر تمہیں بچایا۔ اور یہ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ ایڈم کا دل جانے کیوں دکھا۔ پھر فاتح کو دیکھا۔ میں جو بھی ہوں، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ چابی میری ہے، میرے باپا نے بنائی ہے۔ یہ خزانہ بھی میرا ہے، یہ گھر میرا ہے۔ تمہیں کس نے اجازت دی تھی تم یہاں کھدائی کرو؟ وہ غرایا اتنا زور سے کہ وہ سہم کر پیچھے ہوئی، پھر دوبارہ ہمت کر کے گردن اکڑائی۔ گھر آپ کا ہے، نیچے دبا، خزانہ نہیں۔
اور میں نے یہاں کوئی کھدائی نہیں کی، یہ خزانے کا راستہ ہے۔ اول تو اس گھر کے نیچے کوئی خزانہ نہیں ہے، اگر ہے بھی صحیح تو سرکار کا ہے، وہ کسی میوزیم میں جائے گا۔ تالیہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ میرا ہے، اس پر میرا حق ہے۔ خیر یہ فیصلہ ہم کورٹ میں کریں گے، مجھے میری چابی دیں، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ وہ دو ٹوک انداز میں ہتھیلی پھیلا کر بولی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ایسے جانے دوں گا؟ ایڈم، اس نے نظریں تالیہ پر مرکوز کر کے پکارا۔ جی سر۔ پولیس کو کال کرو، ابھی بتاؤ کہ گھر میں چور آ گیا ہے۔ جی باس۔ اس نے فون نکالا تو وہ تڑپ کر بولی، میں نے کوئی چوری نہیں کی، یہ میرا حق ہے، یہ میرا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ وہ دروازے کے ساتھ کھڑی تھی اور فاتح اس کے عین سامنے اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ ایڈم، میں کہہ رہا ہوں کال کرو پولیس کو۔ ایک منٹ، وہ جلدی سے بولی۔ دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پولیس کو مت بلاؤ، ہم تینوں خزانہ بانٹ سکتے ہیں آپس میں۔ فاتح نے گویا بے بسی سے دونوں ابرو اٹھائے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم کیا چیز ہو۔ آپ کو الیکشن کے لیے پیسے چاہیے ہے نا؟ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ آپ گھر نہ بیچیں، خزانے میں سے اپنا حصہ لے لیں، 20%۔ اور ایڈم بھی ایک سلگتی نظر اس پر ڈالی۔ 10% رکھ سکتا ہے، باقی میرا۔ صرف 10%؟ ایڈم نے برا سا منہ بنایا تو وان فاتح نے گردن گھما کر غصے سے اسے دیکھا۔ کوئی خزانہ نہیں بانٹ رہا یہاں، اول تو یہاں کوئی خزانہ ہے نہیں، اگر ہوا بھی تو یہ ملک کی امانت ہے۔ تم پولیس کو بلاؤ۔ پھر واپس گھوما تو وہ کھڑی بے بسی سے لب کاٹ رہی تھی۔ تم آج جیل جا رہی ہو، ایک لمبے عرصے کے لیے۔ میں نے فائل والے واقعے کو جانے دیا مگر تم میرے گھر میں آ گئیں۔ ایڈم موبائل پر کہہ رہا تھا، سن باؤ کا گھر، وان فاتح کا گھر، وہاں پولیس کی ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے۔ پھر تالیہ کو دیکھا۔ ایک چور گھس آیا ہے جی، جلدی بھیجیں کسی کو۔ دوسری طرف سے یقین دہانی کرا دی گئی تو اس نے فون ہٹا لیا۔ تالیہ نے صرف تیز نظروں سے اسے گھورا، پھر فاتح کو دیکھا۔ میں نے کوئی فائل نہیں چرائی آپ کی، اور کہاں ہے وہ فائل؟ ابھی کیا الزام لگائیں گے آپ پولیس کے سامنے مجھ پر؟ میری بیوی کا بریسلیٹ۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سنہری چابی نکال کر لہرائی۔ کیا ثبوت ہے کہ میں نے یہ چرایا ہے؟ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں پولیس کے سامنے انکار کر دوں گی، میری بات کے آگے تمہاری بات معتبر لگے گی کیا؟ وہ بھویں اکٹھی کیے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ تالیہ نے سلگ کر ایڈم کو دیکھا۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ ایڈم نے اتنی ہی خفگی سے منہ بسورا۔ آپ نے اگر مجھ سے سچ بولا ہوتا تو تب بھی تم یہی کرتے ڈفر، اس لیے اب چپ رہو۔ جھڑک کر بولی تو وہ چپ ہو گیا۔ تمہیں ایڈم کی نہیں، اس وقت اپنی فکر کرنی چاہیے کیونکہ تم لمبے عرصے کے لیے جیل جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ مجھے جیل بھیج دیں مگر میں ایک دفعہ خزانہ دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے دروازہ کھولنے دیں۔ اور تمہارے خیال میں سو کالڈ خزانہ دیکھ کر میرا ارادہ بدل جائے گا؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ کیا آپ کو خود خوف ہے کہ خزانہ دیکھ کر آپ کا ارادہ بدل جائے گا؟ آپ دروازہ کھولنے سے ڈرتے ہیں کیا؟ وہ اپنے حواسوں پر قابو پا چکی تھی اور اب چیلنجنگ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، پولیس کے آنے تک دروازہ کھول کر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مت سمجھنا تم مجھے لالچ دے سکتی ہو۔ دیکھتے ہیں۔ وہ اسی انداز میں مسکرائی اور دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ یہ چیلنج، یہ مسکراہٹ گویا کہہ رہی ہو پیسے سے کوئی بھی خریدا جا سکتا ہے۔ یہ انداز وان فاتح کو اکسانے کے لیے کافی تھا۔ وہ قریب آیا اور دروازے کے تالے میں چابی گھسائی۔ تم جیل جاؤ گی، سمجھ آیا؟ ایک نظر اسے دیکھا۔ تالیہ نے تعظیم سے سر ہلا دیا۔ جو حکم توانکو۔ تالا ایک بڑی سی زنجیر پر لگا تھا۔ زنجیر نے دروازے کو جکڑا ہوا تھا۔ فاتح نے چابی گھمائی تو ایڈم پریشانی سے پکار اٹھا، سر اس کو مت کھولیں، پتہ نہیں اندر کیا ہو۔ تالیہ نے کھول کر اسے دیکھا۔ تم تو چپ ہی رہو، میرے پاس گن بھی ہے تالیہ۔ اس نے شرٹ اٹھا کر ہالسٹر میں لگا پستول دکھایا۔ اگر آپ اس دروازے کے ذریعے فرار کا سوچ رہی ہیں تو اس خیال کو ذہن سے نکال دیں۔ فی الوقت میں وان فاتح کا باڈی مین ہی نہیں، باڈی گارڈ بھی ہوں۔ تالیہ نے برہمی سے چہرہ موڑ لیا۔ فاتح صرف مسکرایا، بولا کچھ نہیں۔ وہ زنجیر اتار رہا تھا۔ ویسے میرا نہیں خیال
اندر کوئی خزانہ ہے۔ تم نے اپنا وقت اور زندگی صرف ضائع کی۔ لٹل تھیف افسوس سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ دھکیلا۔ آگے اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا۔ تالیہ نے فلیش لائٹ کی روشنی پھینکی تو روش سی نظر آئی، پتھروں کی بنی خالی روش۔ فاتح نے ہاتھ بڑھایا، ٹارچ، بس ایک لفظی حکم، اور تالیہ نے چپ چاپ ٹارچ اسے تھما دی۔ اس نے روشنی آگے پھینکی اور اندر داخل ہوا۔ سر، ہمیں پولیس کا انتظار کرنا چاہیے، ایڈم بے بسی سے بولا، مگر وہ دونوں چوکٹ عبور کر چکے تھے۔ وہ بھی چاروں ناچار پیچھے آیا۔ دروازے میں سے آخری داخل ہونے والا شخص ایڈم تھا۔ اس کے اندر آتے ہی دروازہ ہلکی سی آواز سے بند ہو گیا۔ راہداری تاریک تھی، کہیں ٹپ ٹپ کی آواز آ رہی تھی، گویا پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ تینوں قطار کی صورت آگے بڑھتے گئے۔ پھر کہاں ہے تمہارا خزانہ؟ فاتح آنکھیں چھوٹی کیے اطراف میں دیکھتا، روشنی آگے ڈال رہا تھا۔ ہوگا، آگے ہوگا، وہ بے چینی سے بولی۔ دل تجسس سے لبریز تھا، اس کے خواب جھوٹے نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک موڑ مڑ کر وہ آگے آئے تو راہداری چوڑی ہو گئی۔ دو مخالف سمتوں سے دو راہداریاں آ کر مل رہی تھیں، اور دونوں میں پانی تھا، اتنا کہ پاؤں ڈوب جاتے۔ تالیہ کو عجیب سا احساس ہونے لگا، مگر وہ رکی نہیں، وہ چلتی رہی۔ پانی چل رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اسے وحشت سی ہو رہی تھی۔ پیر پانی میں ڈوب چکے تھے۔ وہ عجیب پانی تھا جو لگتا تھا وائبریٹ کر رہا ہے دھیرے دھیرے۔ اوپر چھت سے قطرے زور زور سے بہنے لگے، ٹپ ٹپ، پھر تڑا تڑ۔ تالیہ کو پہلی دفعہ لگا کچھ غلط ہے، مگر نہیں، وہ ہار نہیں مانے گی۔ خزانہ آگے ہوگا، کسی محفوظ جگہ پر۔ تو کہاں ہے تمہارا خزانہ تاشا صاحبہ؟ وہ جو سب سے آگے تھا اور پانی برسنے کے باوجود آرام سے چلتا جا رہا تھا، طنز سے بولا۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا، ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ پانی سے بھری دونوں راہداریوں کے ملاپ پر موجود تھی۔ یکایک وہ ٹھہری، بے یقینی سے اطراف میں دیکھا، پھر اوپر جھماکے سے کچھ یاد آیا۔ وہ دو دریاؤں کا سنگم، برستی بارش۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مدھم روشنی میں دیکھنا چاہا۔ وہ تنگ سے دو دریا تھے، زمین دلدلی تھی، اس کے پیر کیچڑ میں لتھڑے گئے تھے۔ یہی تو اس کا خواب تھا، دو دریاؤں کا سنگم۔ وہ چونک گئی، اپنے پیروں کو دیکھا، وہ پانی اور مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اس کے خواب علامتی نہیں تھے، وہ مستقبل کا عکس تھے، ہو بہو۔ رک کیوں گئی ہو؟ چلو، میں تمہارے خزانے والے ڈرامے کا فائنل شو ڈاؤن دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے رکتے دیکھ کر سختی سے بولا تو وہ چلنے لگی، مگر حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اوپر چھت اندھیرا تھی، گویا آسمان ہو، پانی ٹپ ٹپ برس رہا تھا۔ وہ تینوں بھیگتے جا رہے تھے، مگر چل رہے تھے۔ دوسری راہداری یا دوسرا دریا اب سکڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ پتھروں سے بنی سوکھی روش نظر آنے لگی جیسے شروع میں دروازہ کھولتے ہی نظر آئی تھی۔ اس کے آگے ایک اور دروازہ تھا، ہو بہو پہلے جیسا دروازہ، مگر نیا، نکور، لکڑی کی خوشبو تک آ رہی تھی۔ پانی ٹپکنا اب بند ہو گیا تھا۔ تمہارا خزانہ تو نہیں آیا ابھی تک؟ طنز سے بولتے ہوئے اس نے دروازے کے قفل میں چابی ڈالی۔ تالیہ خاموش رہی۔ ایڈم البتہ بے چین سا لگتا تھا۔ سر، ہمیں واپس جانا چاہیے، کیا پتہ آگے تالیہ کے لیے فرار کا راستہ ہو، ان کے گینگ کے ساتھی ان کا انتظار کر رہے ہوں۔ یہ فی الحال کہیں نہیں بھاگ سکتی۔ تالا کھول کر اس نے زنجیر اتاری، چابی مدھم سی چمک رہی تھی۔ تالیہ کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں، اس پر ہندسے ابھرے، 8 8 5 8 8 5۔ وہ الجھن سے بولی۔ ایڈم چونکا، ہندسے اب مٹ رہے تھے۔ اس دن اس پر کوئی اور ہندسے ابھرے تھے، 1437 1437۔ تالیہ نے بے خودی کے عالم میں دہرایا۔ فاتح نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے سیڑھیاں تھیں۔ وہ تینوں چاہنے اور نہ چاہنے کے درمیان اوپر چڑھنے لگے۔ جس وقت فاتح اوپر موجود ٹریم ڈور کا دروازہ ڈھکن ہٹا کر پرے رکھ رہا تھا، تالیہ کے ذہن میں وہی الفاظ گردش کر رہے تھے، 1437 1437 885۔ ایک جھماکے سے اسے یاد آیا تھا، داتن 2 روز قبل
حالم کے گھر کے لاؤنج میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ پین کیک، خستہ کری پف اور دیگر اشتہا انگیز لوازمات میز پر سجے تھے اور وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ تالیہ گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس کو اسرا کی پینٹنگ بنانے جانا تھا، مگر داتن نے اسے روک دیا تھا۔ یہ کتاب شکار بازوں کے متعلق ہے، وہ ایک قدیم کتاب دکھاتے ہوئے بتانے لگی۔ تالیہ نے توجہ دینے کی کوشش کی۔ اس کے مطابق ان کے پاس ایک علم ہے جس سے وہ ایک ایسی چابی بنا سکتے ہیں جو خزانے کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ دیکھا، یعنی خزانہ ایگزسٹ کرتا ہے، تالیہ چہک کر بولی۔ تالیہ، داتن سنجیدگی سے آگے ہوئی۔ شکار بازوں کے مطابق وہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے کا قفل کھول سکتے ہیں۔ جانتی ہو انسانوں کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ کیا؟ وقت۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تو تالیہ کے ابرو اچنبھے سے اکٹھے ہوئے۔ وقت؟ ہاں، شکار بازوں کے مطابق اگر وہ وقت کے دروازے کو کھول لیں تو وہ وقت میں سفر کر سکتے ہیں، کسی مستقبل کے زمانے میں جا سکتے ہیں، کسی ماضی کے عہد میں واپس بھی پہنچ سکتے ہیں۔ داتن، اس نے لیانا کو یوں دیکھا گویا اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا، تم نے بھی تو کیا تھا نا؟ داتن نے کہتے ہوئے کتاب اس کی طرف دھکیلی۔ تالیہ الجھن سے اس کو دیکھنے لگی۔ میں نے؟ کب؟ جب تم چرچ میں پہلی دفعہ مسز ماریا کو ملی تھی تو تمہارا لباس عجیب تھا اور تم عجیب لہجے میں بولتی تھی۔ تمہارے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا، تم کسی گاؤں کا ذکر کرتی تھی۔ کوئی تمہیں لینے نہیں آیا کیونکہ تمہارے ماں باپ، تمہارا گاؤں، وہ سب اس زمانے کے نہیں تھے۔ تمہارے باپا نے تمہیں ماضی کے کسی زمانے سے اس دروازے کے پار بھیجا تھا، میں نہیں جانتی کیوں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ تم 21ویں صدی کی لڑکی نہیں ہو، تم کسی پرانے عہد سے آئی تھی۔ ہیں؟ اس کو واقعی داتن کے دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ وقت کے سفر کا اصول ہے، جو بھی روشنی کی رفتار سے تیز چلے وہ وقت کے قید سے دور نکل آتا ہے، کسی اور زمانے میں، اور پیچھے اس کا زمانہ وہیں منجمد ہو جاتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ جس سکے کو تم ڈھونڈ رہی ہو وہ مظفر شاہ کے زمانے کا ہے، یعنی تقریباً 600 سال پہلے کا زمانہ۔ تمہاری گردن کا یہ نشان بتاتا ہے کہ تم نے وہ دروازہ کھولا تھا۔ یہ نشان صرف وہ دروازہ کھولنے والوں کی گردنوں پر ہوتا ہے، وقت کی مہر، اور مجھے یقین ہے یہ دروازہ تم نے مظفر شاہ کے زمانے میں کھولا تھا، 15ویں صدی کے وسط میں۔ وہ وہیں وقت رک گیا تھا، تم آگے نکل آئی تھیں۔ اگر تم دوبارہ واپس جاؤ تو وہ دور وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے تم نکلی تھیں، اسی لمحے، اسی دن سے۔ یہاں جتنے سال بھی گزر جائیں، پیچھے وقت آگے نہیں بڑھا تھا، اور میں وہاں دوبارہ جاؤں گی۔ کیسے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ اس چابی کے آگے کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ایک دروازے کی چابی ہے۔ اگر تم نے اس کو کھول لیا تو آگے 2 دریا ہوں گے، وہی 2 دریا جو تم نے خواب میں دیکھے تھے، ماضی اور مستقبل کے دریا۔ ایک دفعہ تم نے وہ دریا پار کر لیے تو وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ میں اسی لیے روکتی ہوں اس معلوم چابی کا پیچھا کرنے سے، کیونکہ روانگی اور واپسی کا چکر پورا کرنے کے بعد چابی تحلیل ہو جائے گی، دروازہ غائب ہو جائے گا۔ تالیہ، تم 15ویں صدی میں واپس چلی جاؤ گی، اسی دن میں جب تم 11 سالہ بچی کے طور پر وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ تم کبھی واپس نہیں آ سکو گی، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ تالیہ نے بدقت اس کی باتوں کو ہضم کیا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں 15ویں صدی کی ایک لڑکی ہوں؟ ہاں، وہ خواب یاد کرو جو اپنے باپا کے بارے میں تم نے دیکھے، جنگلی لکڑیاں، مشعلیں، موم بتیاں۔ تم کہتی تھی نا کہ ان میں کچھ عجیب سا ہوتا ہے۔ وہ زمانہ تھا، قدیم زمانہ، یعنی کہ میں 15ویں صدی کے کسی لکڑہارے کی بیٹی ہوں جو شکار باز بھی تھا، اور اس نے مجھے خزانہ لینے وقت میں آگے بھیج دیا۔ میں نے وہ دروازہ پار کر لیا اور میں سن 2000 میں آ گئی۔ اگر میں واپس جاؤں تو اسی دن میں واپس جاؤں گی جب میں 11 سالہ لڑکی کے طور پر دروازے کو عبور کر گئی تھی۔ ہاں، دروازے کے پار، یہی شہر، یہی ملک ہوگا
تمہارا گاؤں، تمہارے ماں باپ ہوں گے، مگر زمانہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ 2016 ہے، وہ کوئی 15ویں صدی کا سال ہوگا۔ تم وقت میں پھنس جاؤ گی، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ تم واقعی ان ساری فضولیات پر یقین رکھتی ہو داتن؟ جواب میں داتن آگے ہوئی اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ دنیا بہت عجیب ہے تالیہ، یہاں سب ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے سائنس اس کی وضاحت نہ کر سکے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس لیے کہ سائنس کی عمر ابھی بہت کم ہے۔ کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا داتن، یہ صرف بیکار کی باتیں ہیں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہوائی جہاز کے بننے سے پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ انسان فضا میں اڑ نہیں سکتا۔ مافوق الفطرت چیزوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہوتی نہیں ہیں۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ اگر میں وہ قفل کھول لوں تو میں واپس اس زمانے میں پہنچ جاؤں گی جب میں 15ویں صدی میں کسی غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی، اور میں وہاں پھنس جاؤں گی کیونکہ ایک چکر پورا کرنے پر چابی تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس کی طنزیہ ٹون پر داتن کی آنکھیں خفگی سے بھر گئیں۔ میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت انہونا ہے اور تم شاید اس پر یقین نہیں کرو، لیکن… اور تالیہ ایک دم کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ داتن کا منہ کھل گیا۔ تالیہ ہنوز گردن پیچھے کو پھینکے ہنستی جا رہی تھی، پھر سیدھی ہوئی اور محفوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا دیو مالائی کہانیاں پڑھتی رہتی ہو تم داتن؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا حقیقی دنیا میں، ہٹو بھائی۔ اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پین کیک، کری پف کی خستہ اشتہا انگیز خوشبو وہیں رہ گئی۔